अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस। हमेशा दी खैर। व्यूअर्स, आज भी मेरे साथ कैमरे पे हैं हसनैन। व्यूअर्स, आज हमने उस जगह का इंतखाब किया है जहां हमें एक नौजवान का पता चला कि उन्होंने अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला पॉलिटिक्स को सिलेक्ट करके किया है। यानी कि बहुत सी तवानाइयाँ उनके अंदर मौजूद हैं और वो जज्बात क्या रखते हैं आवाम के मसाइल को हल करने में, आवाम से उनका क्या ताल्लुक़ है और उनकी क्या जज्बात हैं कि वो आने वाली ज़िंदगी में क्या बदलना चाहते हैं, कौन सी तब्दीली ऐसी है जो वो लाना चाह रहे हैं, और उनके जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव बातें होंगी हम कोशिश करेंगे कि उनको निकाल के आपके सामने पेश करें। तो यकीनन आपको ये हमारा एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा, उन शख्सियत से मिलकर भी आपको बहुत खुशी होगी। व्यूअर्स, एक काम ज़रूर कीजिएगा कि अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और उस शख्सियत के बारे में भी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो सके। तो चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, वो कौन है, क्या है और आखिरकार उन्होंने पॉलिटिक्स को ही क्यों पसंद किया अपने फ्यूचर के लिए। तो व्यूअर्स, चलते हैं, मिलते हैं उस शख्सियत से, उस नौजवान से। जी व्यूअर्स, आपकी मुलाकात हमने जैसा कि इंट्रो में बताया करवाने जा रहे हैं एक नौजवान सियासतदान से, चौधरी अली असगर विरक साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। तो सब मिजाज कैसे हैं आप? ये अल्लाह का शुक्र शाह साहब, अल्लाह का साहब। व्यूअर्स, वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। आज हमारे पास नम मौजूद है और ये मट्टी कितनी ज़रख़ेज़ है इसका अंदाज़ा हमें आपके कमेंट से पता चलेगा। तो ये वो उम्र है चौधरी साहब की जब लोग बहुत सी दूसरी बातें सोच रहे होते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन आज हम इनसे पूछेंगे कि आपने सियासत का इंतखाब क्यों किया, और मुख्तलिफ़ सवालात के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि इनके जो जज्बात हैं वो क्या हैं, क्या वो सच्चे हैं, झूठे हैं, कैसे हैं, ये इनके जज्बात से ही आपको पता चलेगा। तो हम पहला सवाल करते हैं चौधरी साहब कि आपने सियासत को ही क्यों मुंतखब किया कि मैं पॉलिटिक्स में ही आऊँ तो फिर ही काम होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से 35 से 40 साल हो गए यहाँ पे नून लीग की हुकूमत है यहाँ पे इस हल्के में। जी। कोई एक चीज़, आप भी इस हल्के से बिलोंग करते हैं, कोई एक चीज़ मुझे ऐसी दिखा दें जो नून लीग ने पब्लिक के लिए की हो। कोई एक चीज़ अगर किसी के सामने आए तो मेरे ख्याल से और किसी को उम्मीदवार बनने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। अगर बुनियादी सहूलियात हमें मुयसर हों आवाम को, तो आवाम अपना खुश हो, तो मेरे नहीं ख्याल से कि किसी को भी उम्मीदवार बनना चाहिए। काम ही कोई नहीं किया। लेकिन चौधरी साहब, ये देखने में आया है ना कि जिस एज में आप हैं उस एज में जो लड़के जवान हो रहे होते हैं उनके बहुत से ख्वाब होते हैं कि वो स्पोर्ट्स पर्सन बने, वो ये करें, वो करें। सियासत में क्या अट्रैक्शन आपको नज़र आई? क्या जज्बा है किसी चीज़ की इसमें पोशीदा? शाह साहब, देखें, आप जब यहाँ पे आए हैं आपको कोई बुनियादी सूरत नज़र आई है? नहीं, बिल्कुल। जैसा कि आप ट्रांसपोर्ट का सिस्टम देख लें, बिल्कुल। आप ट्रांसपोर्ट पे आए हैं सबसे पहले जी। दूसरे नंबर पे आप गली, मेरी अपनी गली देख लें। जी जी। जहाँ से आप आए हैं आप वहाँ पे देख लें, कोई सीवरेज का निज़ाम, पीने का कुछ पानी साफ़ नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे बिजली कोई नहीं है, यहाँ पे गैस कोई नहीं है। जी, तो जी, मेरे जी, ख्याल से लोगों की अपना, मेरा ख्याल है उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। इन चीज़ों के बावजूद भी वो जी रहे हैं। अच्छा, एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो कि मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि पीटीआई ही क्यों, जबकि पिछले 35-40 साल से नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस इलाके में बहुत राज किया है, तो पीटीआई में क्या बात है कि आपने पीटीआई के जो प्लेटफॉर्म से आपने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया? शाह साहब, देखिए, नून लीग का जो यहाँ पे एमएनएज़ हैं, मेरे ख्याल से वो, मेरा ख्याल है 20 साल हो गए हैं उसको यहाँ पे बिल्कुल इलेक्ट हुए, और दूसरे नंबर पे एमपी भी उन्हीं का ही मुंतखब हो रहा है। जी जी। तो पीपल्स पार्टी ने भी मेरे ख्याल से 10 साल यहाँ पे पंजाब में लिए हैं। जी। कोई एक चीज़, जैसा कि हॉस्पिटल यहाँ पे कोई नहीं है, 40 साल हुकूमत रही है दोनों की, बिल्कुल। कोई एक हॉस्पिटल नहीं है इस पूरे हलके में। जी। कोई एक स्कूल नहीं है, बिल्कुल। कोई कॉलेज नहीं है, कुछ बुज़ुर्गों के लिए कुछ ग्राउंड्स नहीं है, बिल्कुल। और नौजवानों के खेलने के लिए पार्क्स कोई नहीं है। बिल्कुल। इसलिए मैंने अपना फ़ैसला किया कि अगर ये हुकूमतें ये सब कुछ करना चाहती तो मेरे ख्याल से हमें पीटीआई में जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। और पीटीआई के 13 से 14 साल पुराने वर्कर हैं, तो पीटीआई को सपोर्ट करेंगे। पीटीआई हमारी जमात है, उसके लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, ज़रूर, क्यों नहीं। एक और बात, मतलब जब हमने देखते हैं कि लोग जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि लोगों के ऊपर रोब, दबदबा और अपना एक जागीरदाराना निज़ाम
وہ ان لوگ ڈرتے رہیں ان سے. کہیں آپ کے پیچھے یہ پیشن تو چھپا ہوا نہیں ہے کہ میں بھی جب الیکٹ ہو جاؤں گا انشاءاللہ اللہ آپ کو ایم پی اے بنائے, اور کیا آپ اس رعب و دبدبے کو قائم رکھنا چاہیں گے یا عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر رہے ہیں؟ دیکھیے شاہ صاحب, سب سے پہلے تو آپ میری پوری فیملی کو جانتے ہیں. جی, میری پوری فیملی میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو میرے الیکشن لڑنے کا فیصلہ نا, میں تو ایک عام کارکن تھا نا پی ٹی آئی کا. جی جی, تو یہ میری سٹی کے عوام کا فیصلہ ہے. اچھا, سٹی کی یوتھ اکٹھی ہو کے میرے پاس آئی ہے کہ ہم ساری زندگی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ سٹی میں سے کوئی ایسا نمائندہ ہو جو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے, جی جی, جو ہم لوگوں میں سے ہے اور ہم لوگوں میں ہی رہے گا. اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ اپنا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے اور عوام کے نمائندے ہیں, عوام میں رہیں گے. چونکہ میں پوری سٹی کے عوام کے ساتھ سب سے پہلے تو کرکٹ کھیلتا رہا ہوں. جی جی جی, ان کے ساتھ, اور دوسرے نمبر پہ جتنے بھی یہاں پہ پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, فیملی ریلیشن ہے ان کے ساتھ. جی جی, تو میرے خیال سے یہ میری یوتھ کا فیصلہ ہے اور میں انشاءاللہ آخری دم تک لڑوں گا. مطلب میں بھی آیا کافی سالوں سے اس مسائل میں ہیں لوگوں کے, میں بھی حلقے میں وزٹ کرتا رہتا ہوں, یقیناً آپ بھی وزٹ کرتے ہیں, ہم دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. تو جیسے کہ پی ٹی آئی پر شروع میں ایک الزام لگتا رہا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ سے پہلے, اقتدار میں آنے سے پہلے کوئی ہوم ورک نہیں کیا تھا. آپ نے پورے علاقے کا جائزہ, اپنے حلقے کا جو 138 ہے اس کا جائزہ لے رکھا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سے مسائل یہاں ہیں جن کو میں نے حل کرنا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہاں پہ 80% لوگ جو ہے نا وہ ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں. اوہو, 138 میں. سب سے پہلے تو ان کو پینے کے لیے صاف پانی چاہیے. بالکل بالکل. اس کے لیے کوڑا کرکٹ گیٹ کے اوپر, راستوں پہ اوپر پڑا ہوا ہے. جی جی, گندگی کی وجہ سے جو ہے نا بدبوئیں پھیل رہی ہیں, بے شک بے شک, بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. بالکل ایسے ہی. اور 2 چیزیں ہوگی. تیسرے نمبر پہ یہاں پہ سوئی گیس کا بہت بڑا پرابلم ہے. چوتھے نمبر پہ یہاں پہ سیوریج کا نظام بالکل درم برہم ہے. ایک بارش ہوتی ہے تو پورا سٹی ڈوب جاتا ہے. آپ بھی سٹی کے رہائشی ہیں, میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ کوئی ایسا, میرے خیال میں ایسا کوئی آپ نہیں مجھے بتا سکتے کہ یہ کام 35 سے 40 سال میں ان 2 گورنمنٹ نے کیا ہو. ایک پروجیکٹ نہیں شروع کیا ان لوگوں نے. ایسا ہی میرے تو اس لیے میرے خیال سے ان کو ابھی جانا چاہیے. جیسا کہ آپ نے, میں جب آپ سے یہ بات فیل بھی کر رہا ہوں آپ کو دیکھ کے, کہ میں نے یہ دیکھا ہے, بلکہ یہاں کا ہر بندہ جانتا ہے کہ ایجوکیشن, ہیلتھ اور کسی بھی شعبے میں کوئی کام نہیں کیا گیا. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ایجوکیشن کے حوالے سے یا ہیلتھ کے حوالے سے ابھی کرنا بہت بہت ضروری ہے کرنے کی؟ سب سے پہلے تو یہاں پہ اسکول ہونے چاہیے. جی. اس کے بعد سٹی کی جو آبادی ہے نا وہ 1 لاکھ سے پلس ہے. بالکل رجسٹر شدہ. جی جی. اس کے بعد ان کو ایک کالج چاہیے. کالج کے بعد یونیورسٹی چاہیے. جی جی. اس کے بعد کم از کم اپنا 100 سے 150 بیڈ کا ان کو ایک ہاسپٹل چاہیے. بے شک. اس کے بعد ان کو سب سے پہلے اپنا پینے کا صاف پانی چاہیے. جی جی. تو سیوریج کا نظام چاہیے ان لوگوں کو گیس چاہیے, ان لوگوں کو بجلی چاہیے. یہ 6-7 چیزیں اگر اللہ پاک ہمیں کامیابی دے انشاءاللہ, تو یہ 6 سے 7 چیزیں جو ہے نا یہ سب سے پہلے ہوگی. کیونکہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے پروجیکٹس ہیں جو ابھی تک انسالو پڑے ہوئے ہیں اور کوئی بندہ اس طرف دھیان نہیں دے رہا. سب سے بڑی بات کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ جتنی بھی علاقے کی یہ ہمارے سٹی کی یوتھ ہے, تو کیا آپ پر پورا ان کو یقین ہے کہ بھی وہ آپ جب آگے آئیں گے تو وہ بھرپور تعاون کریں گے آپ کے ساتھ؟ ان کی مرضی ہے آپ کے الیکشن میں آنے پہ؟ دیکھیں شاہ صاحب, 13 اگست کو میرے پاس کچھ دوست آئے ہیں, میرے خیال کے 100 کے قریب ہوں گے. انہوں نے کہا جی ہمیں آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا آپ آ جائیں, میں بیٹھا ہوں. انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ دیکھیں ہم اس مشن پہ آئے ہیں, ساری زندگی یہ 3-4 ٹولے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا انہی کا مقصد ہے سیاست میں آنا؟ ہمیں یوتھ میں سے کسی بندے کو کوئی حق حاصل نہیں ہے, جبکہ 70-75% یوتھ کا ووٹ ہے پورے پاکستان میں. جی جی جی. یوتھ میرے پاس آ رہی ہے کہ صبح 14 اگست ہے اور حماد اظہر صاحب آ رہے ہیں شرکپور شہر میں. تو ہمیں ایک بھرپور قافلہ لے کے ان کے پاس جانا چاہیے, ان کو اپنا آپ منوا لینا چاہیے کہ سٹی کوڑ مالک میں ابھی جو پہلے اپنا کچھ خاندان ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو پوری سٹی کا فیصلہ کرتے ہیں, تو یہ ہمیں راج اپنا یہ گنڈا راج ہے ان کا, اور یہ ختم ہونا چاہیے. تو آپ ہمارے ساتھ سٹینڈ کریں. یوتھ کا ووٹ اور یوتھ آپ کے پاس چل کے ہی ہے.
میں نے کہا دیکھیں اپنا میرے پاس 11 کا ٹائم آپ ابھی آ رہے ہیں تو ان کے لیے اپنا کچھ پبلکسٹی ہونی چاہیے, کچھ ٹرانسپورٹ کا نظام ہونا چاہیے, کچھ لوگوں کو اطلاع کرنی پڑے گی کہ صبح ہم اس قافلے کے لیے جا رہے ہیں, آپ ہمارے قافلے کی شان بنے, ہمارے قافلے کی زینت بنے. تو کیسے لوگوں کو کہیں گے؟ یوتھ نے کہا کہ آپ نے صرف اکیلے بندے نے گھر سے نکلنا ہے, واہ, سٹی کورٹ آف مالک آپ کا انتظار کرے گا. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میری یوتھ مجھے 4 بجے کا ٹائم دے کے چلی گئی ہے. 4 بجے جب میں وہاں پہ گیا ہوں تو 200 سے 250 موٹر سائیکل تھیں, میرے خیال سے 100+ اپنا گاڑیاں تھیں. کیا بات. 800 سے 900 بندہ وہاں پہ میرا انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. اور میں جب روڈ پہ دیکھا ہوں میرے اور میرے کپتان کے ساتھ اور حماد اظہر صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کی ایسی پبلکسٹی یوتھ نے کی ہے جو میرے خیال سے سٹی کا میرے خیال سے پہلا اور آخری واقعہ ہوگا. تو پھر ہم وہاں پہ گئے ہیں اپنا, تو سب بندوں نے دیکھا ہے کہ اپنے یوتھ نے ایک بندہ سٹینڈ کر دیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو علی بھائی ایک بات جو میں کافی دیر سے سوچ رہا تھا, میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پی ٹی آئی مطلب 2 دفعہ کچھ لوگ الیکشن لڑ چکے ہیں ایم پی اے کا, ابھی بھی ٹکٹ کے حصول کے لیے بڑی جد و جہد ہو رہی ہے. تو یہ مجھے امید ہے کہ یہ مسائل آپ کے راستے میں حائل نہیں ہوں گے. تو ٹکٹ کے حوالے سے مطلب جس طرح بڑے بڑے یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں جاگیردار یا چودھری افراد, کیا وہ آپ کو واقعی سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ اس چیز کا بندوبست کر رہے ہیں کہ ٹکٹ آپ کو ہی دیا جائے گا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہیں وہ میرے بڑے بھائی ہیں, میرے محسن ہیں, اور جو ٹکٹ کے خواہش مند ہیں وہ بھی میرے بزرگ ہیں, مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں. اور ہماری ایک ہی جماعت ہے, ایک ہی جماعت کے ہم سارے کارکنان ہیں. تو مجھے اللہ پہ پوری امید ہے کہ ٹکٹ اس بار انشاءاللہ سٹی کورٹ آف مالک کی یوتھ کی ہوگی انشاءاللہ. تو ویورز, علی اصغر ورک صاحب ایک نوجوان انرجیٹک نوجوان, اور ہماری دعائیں ان کی ان نیتوں کے ساتھ ارادوں کے ساتھ ہیں کہ یہ اپنے علاقے میں وہ تبدیلیاں لانا چاہ رہے ہیں جو کہ صدیوں سے یہاں پر جو قابض سیاسی پارٹیاں ہیں وہ نہیں لا سکیں. جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایجوکیشن میں کوئی اسکول نہیں, ہائی اسکول اچھا نہیں ہے, گرلز کالج یا بوائز کالج نہیں ہے, ہاسپٹل نہیں ہے. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن سے آج تک یہ علاقہ محروم رہا ہے. دعوے ہوتے رہے اور کام کوئی نہیں ہوا, لیکن جب ان سے گفتگو ہوئی تو مجھے ایک بات کا یقین ہوا کہ واقعی ان کے اندر ایسا جذبہ ہے جو اس علاقے کی بہتری کے لیے پرجوش ہے, اور کار فرما ان کے اندر جو قوتیں ہیں, طاقتیں ہیں, اور جو لوگوں کا تعاون ہے, جو نوجوانوں کا ساتھ تعاون ہے, یہ ان کی امیدوں پر پورا اتریں گے. اور ہماری دعائیں ہیں, دلی دعائیں ہیں کہ علی بھائی جو ہیں وہ آئندہ, آپ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا, دعا کیجئے گا کہ آئندہ ہمارے اس حلقے میں جو 138 میں جو ایم پی اے ہوں وہ علی اصغر ورک ہوں. تو میری اجازت دیجئے مجھے اور حسنین کو اس ویڈیو کے ساتھ, اور دعا کیجئے گا کہ علی اصغر بھائی جیتیں. اور ویورز, ایک بڑی اہم بات کہ کمنٹس باکس میں آپ کا ہمیں کمنٹس کی ضرورت ہے, اور وہ کمنٹس اس طرح کے ہوں کہ آپ ان کے لیے دعا بھی کریں, ان کو کامیابی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ, اور یہ کامیاب ہو کر اپنے جو وعدے کر رہے ہیں ان سے سرخرو ہو سکے. تو اجازت دیجئے اپنے پریزنٹر سید ظفر عباس کو حسنین کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ویورز, لکیلی خوش قسمتی کہ ہمیں علی اصغر ورک بھائی کے ایک بزرگ سے ہماری ملاقات ہو گئی. ہم ان بزرگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان بزرگوں کے ہوتے ہوئے انہوں نے ایک نوجوان کا انتخاب کیوں کیا, اور یہ بات میں کوشش کروں گا, میری بھی خواہش ہوگی کہ یہ پنجابی میں ہمیں اپنے جذبات کا اظہار جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر پائیں گے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے اور کھرے لوگ ہیں, جو بات کرتے ہیں تو کھری بات کرتے ہیں. تو آج ان کی کھری بات ہم آپ کو سناتے ہیں کہ ایک بچے کا انتخاب کیوں. جی چاچا جی, مطلب علی اصغر ورک کا انتخاب تسی کیوں کیتا؟ ہاں جی ساڈے پورے خاندان دے وچ اچھا بچہ اور پڑھیا لکھیا بچہ ہے. یہ جذبات ہے نے باپ دادا نے, یہ عوام دی خدمت کرنی چاہتا ہے. اسی عوام نال ساڈا بہت زیادہ تعلق ہے, اور شروع تو تعلق ہے پورے علاقے دی حمایت نال, بھائیاں دے مشورے نال. پڑھیا لکھیا بچہ ہے, یہ رات نو بھی نوکری جا حاضر ہو سکتا ہے, دنے بھی ہو سکتا ہے. اس جذبات دے وہندیاں ہویاں اساں اینوں ساری فیملی نے بیٹھ کے منتخب کیتا ہے, تے اسی چاہنے ہاں کہ اسی علاقے دے وچ پی ٹی آئی دی حمایت نال انشاءاللہ تعالیٰ سارے علاقے دی خدمت کریے, ایجوکیشن دا مسئلہ ٹھیک کریے, سڑکاں دے مسئلے ٹھیک کریے,
ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਡੇਰੇਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ کہ اے عوام دی خدمت اسی خوش ہو کے کرتے رہے اور اسی بھی کرنی چاہتے ہیں۔ ماشاء اللہ جی ویورز، جب بڑے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، جب بڑے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، تو یقین جانیے کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، اور ہمیں امید بھی ہے اور یقین بھی، ان کی دعاؤں پر ہمیں یقین ہے، اور ہم امید کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اس بچے کو کامیاب کرے اور بزرگوں کے نام کو مزید عزت ملے اور جو ان کی امیدیں ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ تو ویورز، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، بلکہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم نے چلتے چلتے ان سے ملاقات ہو گئی اور ہم نے سوچا کہ آپ کو ان کے جذبات سے آگاہ کر دیا جائے۔ تو ویورز، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔